बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अब से कमोबेश 4 साल पहले मरियम नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मरियम नवाज शरीफ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसके पास वीडियो सबूत हैं, वीडियोज हैं ताकतवर लोगों की। और मरियम नवाज शरीफ ने यह बताया था कि जो रिटायर्ड हैं उनकी भी वीडियोस हैं, जो हाजिर सर्विस हैं उनकी भी वीडियोस हैं। अब इसमें मरियम नवाज शरीफ का इशारा एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात की जानिब भी था और जुडिशरी की शख्सियात की जानिब भी था। हामिद मीर साहब से भी बात करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने ये चीजें बताई थी। तो अहम तरीन लोगों को ये बताना कि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ है, भांडा फोड़ दिया जाएगा, ये सिर्फ मरियम नवाज शरीफ का काम नहीं है। इससे पहले भी इस मुल्क में ऐसे काम हुए हैं। ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग होती है और इसी तरह का काम आप देखिए कि एक बार फिर हुआ है। ये काम अब की बार किया है मलिक रियाज ने, और मलिक रियाज के पास ये यकीन रखिए कि बाकियों से ज्यादा सबूत होंगे। मरियम से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से, पीटीआई की किसी शख्सियत से, मलिक रियाज के पास इन सबसे ज्यादा सबूत होंगे। मलिक रियाज ने क्या कहा है और क्यों कहा है, दिलचस्प है, क्योंकि नैब ने यह कहा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कहा कि मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स में इस जगह यानी कि कराची में, रावलपिंडी में, न्यू मरी में, पिशावर में, मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स में, दुबई में मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स में जो लोग पैसा लगाएंगे वो भी निशाने पर होंगे। जो लोग दुबई में मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में अपना सरमाया लगाएंगे उन लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात बनेंगे। नैब ने यह भी बता दिया। वजह क्या है? मलिक रियाज पर प्रेशर डाला जा रहा है। प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? अलकादिर केस चल रहा है। अलकादिर केस में मलिक रियाज किसके खिलाफ गवाही दे? जाहिर है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही दे। इमरान खान के खिलाफ गवाही कौन चाहता है? ये पूरा सिस्टम, इस पूरे सिस्टम के तमाम स्टेक होल्डर्स इमरान खान के खिलाफ मलिक रियाज की गवाही चाहते हैं। मलिक रियाज क्या गवाही देगा या नहीं इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने करप्शन की है? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो यकीन रखिए कि इससे पहले मलिक रियाज पर नवाज शरीफ के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव बढ़ चुका है। मलिक रियाज ने गवाही नहीं दी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव पड़ चुका है। मलिक रियाज ने गवाही नहीं दी। लेकिन केस मुख्तलिफ कैसे है इस पर मैं बाद में आऊंगा। मलिक रियाज ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके क्या बताया है ये मैं पहले आपके सामने रख दूं। मलिक रियाज कहता है कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। मेरा कल भी यह फैसला था, आज भी फैसला यह है, फैसला नहीं बदलेगा। अब मलिक रियाज जो है वो आजकल है दुबई में। आपको याद है जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे थे 21 अक्टूबर को, तो रोल्स रॉयस में बैठ के इसहाक डार के दुबई वाले घर पे मियां नवाज शरीफ से मिलने मलिक रियाज पहुंचा था। अब मलिक रियाज ने जो एहतसाब ब्यूरो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नैब, उसकी तरफ से जो वार्निंग जारी की गई उसका जवाब दिया है। एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है। कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया। अच्छा, एक तो ये अल्लाह का फजल जो है ना, ये हमारे मुल्क में तमाम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब खासतौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं और मलिक रियाज साहब भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी तमाम लोग भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेकर ये काम जरूर करते हैं। अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया। ये जो जमीन है जिसपे 460 अरब का जुर्माना हुआ है, मलिक रियाज ने अल्लाह के फजल से बहरिया टाउन बनाया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का साथ देना, सब कुछ मौजूद है इसमें, लेकिन अल्लाह का फजल मौजूद है। आगे मलिक रियाज कहता है मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी। मतलब मैं इन बातों को पढ़ के हंस रहा होता हूं। मुझे अल्लाह ने इस्तिकामत दी। मैं अपने मेंबर्स से किए हुए वादे वफा करता हूं। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज औकात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया। जो हुआ वो उनकी वजह से हुआ, लेकिन मेरे रब ने मुझे हमेशा सुर्खरू किया। ये जो कह रहे हैं ना मलिक रियाज, मेरे रब ने मुझे हमेशा सुर्खरू किया। सलीम खान साफी साहब के प्रोग्राम में इसने बैठकर कहा था पाकिस्तान में फाइलों के नीचे पहिए लगाने पड़ते हैं। मैंने भी लगाए हैं, तो ये होता है। और सलीम खान साफी साहब भी चुप, बिल्कुल चुप। तो ये सलीम खान साफी साहब की हालत थी। बात ये कि अब ये कह रहे हैं मुझे अल्लाह ने सुर्खरू किया है, यानी वो कहते हैं रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं और ये अल्लाह का फरमान है। लेकिन मलिक रियाज कहता है मुझे अल्लाह ने हमेशा सुर्खरू किया। मैंने सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे, अच्छा सालों का मतलब है बरसों, अब आप कुछ और मत समझ लीजिएगा,
میں نے برسوں کی بلیک میلنگ، جعلی مقدمے اور افسران کے لالچ کو عبور کیا، مگر ایک گواہی کی ضد کی وجہ سے بیرون ملک منتقل ہونا پڑا۔ یہ سسٹم عمران خان کے خلاف اس حد تک چلا گیا ہے کہ ملک ریاض بیرون ملک منتقل ہو گیا۔ یہاں رہوں گا تو یہاں رہ کر عمران خان کے خلاف گواہی دینے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ آگے ملک ریاض کہتا ہے، مدتوں سے لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستانی برانڈ کو ورلڈ کلاس برانڈ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا سبب بھی بنایا اور دبئی میں بی ٹی پراپرٹیز کا آغاز ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دبئی کی ترقی کا راز، اب آگے جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں تعریف کرنی پڑتی ہے نا، ہز ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم، ان کا ویژن ہے، اور یہ بھی وجہ ہے کہ دبئی میں نیب جیسا ادارہ نہیں ہے۔ نیب کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، خاص طور پر نون اور پیپلز پارٹی والوں کا، کہ نیب کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن نیب کا استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ اس وقت عمران خان کے خلاف۔ ملک ریاض آج آگے کہتے ہیں، نیب کی بے سروپا پریس ریلیز دراصل بلیک میلنگ کا ایک نیا مطالبہ ہے۔ میں ضبط کر رہا ہوں لیکن دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں۔ ایک تو یہ ہمارے یہاں دل میں طوفان بھی، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہو، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے۔ آگے ملک ریاض کہتے ہیں، اگر یہ بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سالوں کے سب کے راز ثبوتوں کے ساتھ ہیں۔ ملک ریاض کے پروجیکٹ میں بحریہ ٹاؤن میں، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے، آپ بحریہ ٹاؤن کے کسی دفتر میں جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو نظر آئے گا کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جنرل صاحب، فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بریگیڈیئر صاحب، فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ جنرل صاحب۔ تو ملک ریاض کے پروجیکٹ میں سب سے بڑی تعداد میں ریٹائرڈ جنرل کام کرتے ہیں، اور ملک ریاض کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے، تو اور کس کے پاس ہوں گے؟ ملک ریاض کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 25-30 سال سے، جب سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، سب کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ مت بھولنا، یہ مت بھولنا، ملک ریاض کہہ رہا ہے۔ آگے کہتا ہے، اللہ کے فضل سے بحریہ ٹاؤن پاکستان کا کامیاب ترین پروجیکٹ بنا، اور اب اللہ کے کرم سے ہی بی ٹی پراپرٹیز دبئی کا بھی خواب پورا ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ ماشاءاللہ اب تک درجنوں ملکوں سے سرمایہ کار دبئی میں آنے والے بی ٹی پراپرٹیز کے منصوبوں میں مثالی دلچسپی کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ان کی کمپنی کو دنیا کے سب سے شفاف، سب سے ایماندار نظام نے عالمی سطح کے مقابلے کے لیے ایک عالیشان منصوبے کے لیے چنا ہے۔ اب ملک ریاض صاحب کا، آپ یہ جو کراچی کا بحریہ ٹاؤن ہے نا، صرف اس کو دیکھیں، اگر صرف کراچی کے بحریہ ٹاؤن کو، تو اس کا جو دروازہ ہے یہاں سے شروع ہو کر اندر جہاں آئیفل ٹاور بنا ہوا، اس کے بعد بھی میلوں تک بحریہ ٹاؤن ہے، وہاں تک جانے میں آپ کو جو ڈرائیو کرنی پڑتی ہے، وہ ڈرائیو کوئی 20 منٹ کے آس پاس کی ڈرائیو ہے، اور وہاں تک بھی کوئی 20 کلومیٹر سے اوپر کا، مجھے اس وقت صحیح ڈسٹنس یاد نہیں ہے، تو وہاں گھومنے پھرنے بندہ جاتا ہے نا، کہ وہاں آئیفل ٹاور بنا ہے، کوئی آئے تو آپ اس کا ٹکٹ لے کر آئیفل ٹاور کے اوپر تک جائیں گے، ویوز کو انجوائے کریں گے اور کچھ کھا پی کے آئیں گے، تو ایک اچھی آؤٹنگ ہے۔ تو وہ ملک ریاض نے ریپلیکا آئیفل ٹاور کا یہاں کراچی میں بنایا، لاہور میں بھی بنایا۔ اس کے بعد ڈان کی رپورٹ دیکھیں آپ، تو ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے نکل کر جامشورو ڈسٹرکٹ تک، پیچھے بحریہ ٹاؤن جامشورو تک داخل ہو چکا ہے۔ اتنا بڑا یہ زمینوں پر جو قبضے کا سلسلہ ہے، یہ مسلسل جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ جامشورو کے اندر ملک ریاض داخل ہو چکا ہے۔ 7 میں بحریہ گرینز کے نام سے، جہاں مراد علی شاہ صاحب جہاں سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں بحریہ گرینز کے نام سے کام چل رہا ہے۔ تو اس حد تک تو پھیلا لیا ہے۔ ملک ریاض کرپٹ ہے۔ ملک ریاض کو آپ کو ڈھیروں ثبوت مل جائیں گے، آپ کو ڈھیروں گواہ مل جائیں گے، آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ سپریم کورٹ نے جرمانہ کیوں کیا ہے، جو جعلی اکاؤنٹ جے آئی ٹی ہے اس میں ملک ریاض کا نام کیوں موجود ہے، این سی اے نے کیوں ملک ریاض کے پیسے پکڑے تھے، تو پھر اس کرپٹ آدمی نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا، یہ بحث ہو رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھیے، پاکستان میں یہ جو فلاحی کام ہیں، ان میں متمول افراد حصہ لیتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں۔ ملک ریاض نے اس میں پیسہ دیا ہے، جو نمل تھی شوکت خانہ میں، اس میں بھی بڑی تعداد میں متمول افراد اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پیسہ ڈالتے ہیں، اور یہ کیا، اس میں کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے۔ جو ملک ریاض کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ کیس ہے۔ آن دا ادر ہینڈ، نواز شریف صاحب کا کیس کیا ہے عمران خان کے مقابلے میں؟ عمران خان نے بنائی القادر ٹرسٹ، نواز شریف نے کہا میرے بیٹے کی جائیداد 9 ارب کی خریدو 18 ارب میں، اور ملک ریاض حاضر۔ جو پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن
لاہور میں بلاول ہاؤس ہے 200 کنال کا. اگر وہاں آپ ایک کنال کا جو پلاٹ ہے اس کی قیمت کوئی 1.5 کروڑ روپیہ بھی رکھ لیں, جو مارکیٹ سے بھی شاید کم ہے, تو پھر 200 کنال کا بلاول ہاؤس جو عالیشان محل ہے وہ ملک ریاض نے ان کو بنا کر دیا ہے. تو پھر ملک ریاض سے جو معاملات ہیں ان لوگوں کے, بات یہ کہ نیب یہ کہہ رہا ہے جو دبئی میں پیسے لگائے گا اس کو بھی پکڑیں گے, جو ملک ریاض کی پراپرٹیز میں پیسے لگائیں گے ان سے بھی پوچھیں گے. تو ملک ریاض سے جنہوں نے فائدے لے رکھے ہیں, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, ان سے کون پوچھے گا؟ اور ملک ریاض کا اس کیس میں کیا بگڑے گا؟ ککھ بھی نہیں بگڑے گا. ملک ریاض کا برس ہا برس سے کچھ نہیں بگڑا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی یہ دیکھ کے کہ اتنا بڑا شہر بسا لیا ہے, بنا لیا ہے, اور اب کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو جرمانہ کر دیتے ہیں, کیونکہ وہاں انڈیویجولز لاکھوں کی تعداد میں اپنے پیسے لے کر آ چکے ہیں. تو پاکستان کی سپریم کورٹ سے, پاکستان کے اداروں سے, پاکستان کی حکومتوں سے بندہ پوچھے, یہ جو لاکھوں کے لیے شہر ہے کئی میل پر پھیلا ہوا بحریہ ٹاؤن کراچی, جس کا اب BTK2 یہ بھی چل رہا ہے, یہ ملک ریاض نے کیا یوں کیا تھا اور بن گیا تھا؟ نہیں, یہ برسوں میں بنا ہے. تو ان برسوں میں, ان سالوں میں جو کام ہو رہا تھا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا, تب چپ تھے. پھر اس کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ نے 2019 میں ان کو کر دیا 460 ارب روپے کا جرمانہ. لوگ کہتے ہیں جرمانہ کم از کم ٹرپل ہونا چاہیے تھا, کوئی 1400 ارب کے قریب یہ جرمانہ ہونا چاہیے تھا ملک ریاض کو, جو جائیداد کی ویلیو بنتی ہے, لیکن یہ ہوا نہیں ہے. اب ملک ریاض یہاں پر دھمکیاں دے رہا ہے, اور یہ طاقتوروں کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہارے راز بھی فاش کر دوں گا. ملک ریاض کے پاس ہیں راز, ہیں بڑے بڑے لوگوں کے. اس کے بعد یہ جو معاملہ چل رہا ہے عدالت میں, آپ دیکھیے کہ اٹارنی جنرل صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جو حامد خان صاحب کو اور ان کے ساتھ منیر ملک صاحب کو عدالت نے معاون مقرر کیا ہے, امائکس کیورائے غالباً اس کا نام ہوتا ہے. تو یہ مقرر کر کے عدالت نے اس لیے زیادتی کی, عدالت یہ نہ کرے. ہمیں اعتراض یہ ہے کہ یہی لوگ 26ویں آئینی ترمیم میں درخواست گزاروں کے وکیل ہیں. تو یعنی ان کا اس معاملے میں آنا بنتا نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم جن کے خلاف ہے وہ خود بیٹھ کے سن رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی ایسی ہی بات ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا, وہ کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتا چلا کہ محسن نقوی امریکہ گئے ہوئے ہیں, اور یعنی ان کو یہاں پہ نہیں پتا تھا. اور یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف کی ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی تھی. مطلب کمال کرتے ہیں خواجہ صاحب, آپ بھی جس طرح کے کمال کرتے ہیں. تو یہاں کیا ہوا ہے اس کیس کی سماعت کے موقع پر, جس میں توہین عدالت کا بھی معاملہ تھا, عدالتی بینچز کے اختیار سماعت کے تعین سے متعلق منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ اس کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے کیس میں جو عدالتی معاونین مقرر ہو رہے تھے ان پر اعتراض کیا, تو اب احسن بھون صاحب بھی اس میں عدالتی معاون بن گئے ہیں, خواجہ حارث صاحب بھی اس میں عدالتی معاون بن گئے ہیں. اور عدالت کا توہین عدالت کے معاملات میں دائرہ اختیار بہت وسیع نہیں ہے, یہ کہا گیا ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے. یعنی جب توہین عدالت کے معاملے میں آپ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, تو اس کا دائرہ اختیار بہت وسیع نہیں ہے. یہ اٹارنی جنرل صاحب منصور عثمان آوان صاحب بتا رہے تھے. یہی منصور عثمان آوان صاحب تھے جب سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ توہین عدالت کی کارروائی کر رہے تھے. مصطفیٰ کمال کا اور فیصل واؤڈا کا معاملہ تھا, تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ جب یہ بات ہوئی نا کہ کہاں کہاں چلی یہ پریس کانفرنس, تو بتایا گیا کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ چلی, تو پھر پیمرا کو بھی بلاؤ, ہاں بلائیے. تو پھر ٹیلی ویژن چینل بالیکان کو بھی بلاؤ, ہاں بلائیے. ان کی تنظیم کو بھی بلائیے. تو جب قاضی فائز عیسیٰ کارروائی کرے تو توہین عدالت کا دائرہ اختیار اتنا وسیع, اور جب منصور علی شاہ صاحب کارروائی کر رہے ہوں تو توہین عدالت کا دائرہ اختیار اتنا وسیع. یہ سسٹم پورا کا پورا اس وقت ایک شخص کی مخالفت پر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں بھی اطمینان سے بیٹھا ہوا کہ نہیں نکلتا باہر. تم لوگ ڈیل کرنا چاہتے ہو, ڈیل نہیں کروں گا, باہر نہیں نکلوں گا. یہ اس وقت ان لوگوں کی حقیقت ہے. آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی, وہ جو دبئی کی شخصیت ہیں, بلکہ صدر ہیں UAE کے, شیخ محمد بن زائد ال نہیان, ان سے مسافے والی تصویر کو لوگوں نے جعل سازی سے عجیب و غریب بنا دیا. ظاہر ہے کہ ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے. اس تصویر کے ساتھ
جن جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر آ کر حاضری لگائی تھی، کسی نے اس کو شیئر کیا، کسی نے اس پہ کمنٹ کیا، کسی نے اس کو لائک کیا، وہ تمام لوگ اب رگڑے میں آئیں گے۔ یہ فیصلہ ہمیں سنا رہا ہے ایف آئی اے۔ ایف آئی اے کیا کہتا ہے؟ ایف آئی اے کہتا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے ذریعے بنائی گئی جعلی تصاویر شیئر کرنے والے مزید 10 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم لاہور کے ایڈیشنل ڈائریکٹر محمد سرفراز چودھری اور ڈیپٹی ڈائریکٹر زوار احمد، انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس معاملے پر اب تک 18 افراد کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر یہ کہتے ہیں کہ ریاست اور معزز شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اور تصاویر بنانے، شیئر اور کمنٹس کرنے والے ایف آئی اے کے ملزم ہیں، لہٰذا تصاویر بنانے والے، شیئر کرنے والے، لائک کرنے والے، کمنٹ کرنے والے کو بھی پکڑا جائے گا۔ اب یہ بڑا خوفناک کام ہے، کیونکہ اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو ٹویٹر پہ، میں انسٹاگرام بہت ہی کم یوز کرتا ہوں، میرا ایک اکاؤنٹ ہے جس پہ میں شاید ہی کچھ اپلوڈ کرتا ہوں، فیس بک میں بہت ہی کم یوز کرتا ہوں، بٹ ٹویٹر پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہم۔ آپ اسکرول کر رہے ہیں نا، تو اسکرول کرتے ہوئے، آپ یا ڈاؤن اسکرول کرتے ہوئے، آپ کا یہ جو ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ، یہ جس جگہ پڑ رہا ہوتا ہے اس جگہ لائک بٹن ہے، ٹھیک اس جگہ لائک بٹن ہے، اور لائک پہ وہ آپ سے پوچھتا بھی نہیں ڈو یو وانٹ ٹو لائک دس، ری ٹویٹ پہ آپ سے پوچھے گا کہ کوٹ کرنا ہے، ری ٹویٹ کرنا ہے، تو آپ کے پاس دیکھنے کا ایک چانس ہوتا ہے۔ لائک تو یوں ہی ہو جاتا ہے غلطی سے، لائک کرنے والے کو بھی پکڑ لیں گے، یعنی کسی کو پتا بھی نہ ہو کہ اس نے کوئی چیز لائک کر دی اور وہ آگے چلی گئی ہے، یا بک مارک کر لی اور آگے چلی گئی ہے، اور یہ جو ہے پکڑا جائے گا، یہ ہمیں بتا رہا ہے ہمارا ایف آئی اے۔ اس طرح کا مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے سسٹم کی طرف سے عقیدت کا اظہار ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔